ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रात 10 बजे वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। आज हम कहकशां नॉवल की एपिसोड 2 को सुनेंगे। शहजाद की जिंदगी एक चौराहे पर खड़ी है। रात का वक्त है और पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ है। शहजाद के कमरे की खिड़की से बाहर चमकते सितारे और चांदनी रात की रोशनी इसे अपनी तरफ खींच रही है। वो अपने बिस्तर पर बैठा इस अदीब की किताब हाथ में थामे इसके लफ्जों को गौर से पढ़ रहा है। ये वही अल्फाज हैं जो इसकी जिंदगी की सोच को बदलने की ताकत रखते हैं, जो इसके दिल में उठने वाले सवालात का जवाब देने की अहलियत रखते हैं। शहजाद का जहन मुतज़ाद ख्यालात से भरा हुआ जाता है। वो सोचता है कि अगर कल की मुलाकात ने इसे मायूस कर दिया तो अगर इसका वो ख्वाब भी बिखर गया तो क्या होगा। मगर इसके दिल में एक उम्मीद की किरण भी थी कि शायद ये मुलाकात इसकी जिंदगी की सोच को नए अंदाज से देखने का मौका फराहम करेगी। अगले दिन सुबह होते ही शहजाद के घर में एक हलचल मच जाती है। खलाजन को मालूम हो जाता है कि शहजाद वाकई ही सेमिनार में जाने का पक्का इरादा कर चुका है। वो सख्ती से कहती हैं, शहजाद, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था कि इन बातों में कुछ नहीं रखा। ये महज वक्त का ज़िया है। तुम्हारे वालिद ने भी यही चाहा था कि तुम्हारी तालीम पर तवज्जो हो, और तुम्हें मालूम है कि हमें दुनिया वालों का भी सामना करना होता है। लोग क्या कहेंगे, एक बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़कर फजूल अदीबों के पीछे भाग रहा है। शहजाद अदब से मगर पुरअज़्म लहजे में कहता है, खाला जान, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे भले की ही बात करती हैं, मगर मैं तो ये मौका नहीं खोना चाहता। मैं जानता हूँ कि शायद लोग कुछ वक्त के लिए बातें बनाएंगे, मगर मुझे अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करना है, और अगर मैंने आज यह कदम नहीं उठाया तो मैं हमेशा पछताऊंगा। खाला जान बेबसी से शहजाद की तरफ देखती हैं, मगर इन्हें महसूस होता है कि आज शहजाद के अंदर कोई नया अज़म है। वो जानती हैं कि अगर इन्होंने इसे रोका तो शायद वो इसकी जिंदगी भर की ख्वाहिश को तोड़ देंगी। शहजाद तेजी से अपने कपड़े बदलता है। वो एक सादा सफेद शर्ट और स्याह पैंट पहनता है। इसके चेहरे पर अज़्म और आंखों में एक चमक है। वो तैयार होकर सलमा को फोन करता है, जो इसकी बेहतरीन दोस्त होने के नाते हमेशा इसकी हर बात जानने की कोशिश करती है। सलमा फोन पर कदरे तशवीश से पूछती है, शहजाद, क्या तुम वाकई ही जाने का इरादा रखते हो? शहजाद जवाब देता है, हाँ सलमा, मैं जाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आज के बाद मेरी जिंदगी में कुछ नया होगा। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मगर मैं इस मुलाकात को हर हाल में रखूंगा। सलमा शहजाद की बात सुनकर खामोश हो जाती है, मगर इसकी आवाज में हल्की सी मुस्कुराहट झलकती है। शहजाद, मेरी दुआ है कि तुम्हें वो मिले जिसकी तुम्हें तलाश है। बस ये याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी फैसला जिस्मात पे आकर ना करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। शहजाद जब सेमिनार की जगह पहुंचता है तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। एक बड़ी सी लाइब्रेरी के हाल में लोगों का हजूम है। हर उम्र के लोग मौजूद हैं, कुछ अदीब, कुछ फलसफे के तालिब इल्म और कुछ आम लोग जो इस मशहूर अदीब की तहरीरों से मुतासिर हैं। शहजाद अंदर दाखिल होते ही देखता है कि लोग खामोशी से नशिस्तें संभाल रहे हैं। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है, मगर इसकी नजरें इस अदीब को ढूंढने में लगी हैं जिससे वो मिलने आया है। चंद लम्हों बाद एक बुजुर्ग शख्स स्टेज पर आता है। सफेद बाल, धीमी मुस्कुराहट और आंखों में इल्म की गहराई। यही वो अदीब है जिनके लफ्जों ने शहजाद की जिंदगी को नया मायने दिया था। जैसे ही वो बात शुरू करते हैं, पूरा हाल इनके अल्फाज की जहर में डूब जाता है। अदीब अपनी बात का आगाज इन अल्फाज से करते हैं, जिंदगी एक सफर है और हर शख्स अपने रास्ते का मुसाफिर है, मगर अक्सर लोग इस रास्ते पर चलते चलते ये भूल जाते हैं कि इनकी मंजिल क्या है। वो बस लोगों के पीछे पीछे चलते हैं, बगैर ये जाने कि इनका अपना रास्ता कौन सा है। शहजाद की आंखें और कान पूरी तवज्जो से इन अल्फाज को जज्ब कर रहे हैं। इसे ऐसा महसूस होता है जैसे ये बातें खास तौर पर इसी के लिए ही की ही जा रही हैं। अदीब आगे बढ़ते हैं, ख्वाब देखना आसान है, मगर इन ख्वाबों की ताबीर के लिए जीना और मुश्किल हो जाता है। लोग आपको रोकेंगे, आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, मगर याद रखो, अगर तुमने अपने ख्वाबों की राह पर चलते रहे तो एक दिन तुम्हें अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। शहजाद की आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। इसका दिल इस बात को सुनकर और ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचता है कि ये अल्फाज इसकी जिंदगी की असल हकीकत है। वो भी तो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए भटक रहा है। सेमिनार खत्म होने के बाद लोग अदीब के गिर्द जमा हो जाते हैं। शहजाद, जो हजूम से गुरेज करता है, पीछे ही खड़ा रहता है, मगर इसके दिल में एक ख्वाहिश है कि वो इस अदीब से बात करे, अपने दिल की बात।
چند لمحوں بعد ہجوم چھٹ جاتا ہے۔ شہزاد اپنی ہمت کو جمع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ ادیب کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ سر، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، شہزاد نے ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے۔ ادیب مسکراتے ہیں اور اپنی بات روک کر شہزاد کی طرف دیکھتے ہیں۔ ضرور بیٹا، پوچھو۔ شہزاد اپنے دل کی بات کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ سر، میں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں پا رہا۔ میں کوشش کرتا ہوں مگر ہر راستہ مجھے ایک اندھیری گلی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کی کتابیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ مجھے سمجھا سکیں۔ کیا آپ مجھے کوئی راستہ دکھا سکتے ہیں؟ ادیب خاموشی سے شہزاد کی بات سنتے ہیں اور پھر دھیرے سے مسکرا کر کہتے ہیں، بیٹا، زندگی کا مقصد دوسروں سے پوچھ کر نہیں ملتا، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ میری کتابیں، میرے الفاظ تمہیں راہ دکھا سکتے ہیں مگر چلنا تمہیں خود ہی ہوگا۔ ادیب کی یہ باتیں سن کر شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مگر وہ ان آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آج اس نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا ہے۔ وہ ادیب سے اجازت لیتا ہے اور تیز قدموں سے لائبریری سے باہر نکلتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے، مجھے اپنی منزل کی تلاش خود کرنی ہوگی اور اس راہ پر اکیلے ہی چلوں گا۔ جب شہزاد لائبریری سے باہر کھڑا رات کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے، وہ ستاروں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، میری کہکشاں ابھی دور ہے مگر میں نے اس کی روشنی کی جھلک دیکھ لی ہے۔ جب شہزاد رات کے وقت دوبارہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنی ڈائری میں ایک جملہ لکھتا ہے، کہکشاں تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر اندھیری گلی سے گزرنا ہوگا، ہر خواب کو سچائی میں بدلنا ہوگا اور میں تیار ہوں۔ شہزاد کی کہانی کس رخ پر جاتی ہے؟ کیا وہ اپنے سفر کو جاری رکھ پائے گا؟ کیا وہ اپنے سوالات کے جواب تلاش کر سکے گا؟ یہ ہم دیکھیں گے۔ شہزاد کی ذہنی کشمکش سیمینار کے بعد جب شہزاد لائبریری سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ رات کی خنگی میں وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ادیب کی باتیں، اس کے لفظوں کا اثر، وہ باتیں جو اس نے شہزاد کو کہی تھی، سب کچھ اس کے دماغ میں گونج رہی ہیں۔ شہزاد خود سے کہتا ہے، ادیب نے کہا کہ راستہ مجھے خود ڈھونڈے گا، مگر کیسے؟ میں کہاں سے شروع کروں؟ کیا میں واقعی ہی اپنی منزل تک پہنچ سکوں گا؟ راستے میں چلتے ہوئے اسے اپنے والد کی یاد آتی ہے جو ہمیشہ اس سے کہتے تھے کہ بیٹا، زندگی میں بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے دل سے زیادہ دماغ کا استعمال کرنا چاہیے۔ مگر شہزاد کو اب لگتا ہے کہ شاید اس کے والد کی باتوں میں ہی وہ سچائی چھپی تھی جو وہ اب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو کمرے کی لائٹ آن ہوتی ہے۔ وہ چپکے سے دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ ماں کے چہرے پر شفقت اور ہلکی سی تشویش ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہتی ہیں، شہزاد بیٹا، کہاں تھے اتنی دیر؟ میں نے تمہیں کال بھی کی مگر تم نے فون بھی نہیں اٹھایا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ شہزاد کی آنکھوں میں ماں کی محبت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، ماں، میں بس لائبریری گیا تھا، ایک سیمینار میں شرکت کی اور وہاں سے سیدھا واپس آ رہا ہوں۔ ماں کے چہرے پر تھوڑا سکون آ جاتا ہے مگر وہ پوچھتی ہیں، لائبریری؟ بیٹا، کیا تمہیں لگا ہے کہ وہاں جانے سے تمہیں کوئی جواب ملے گا؟ شہزاد کچھ لمحے خاموش رہتا ہے، پھر آہستہ سے جواب دیتا ہے، ہاں ماں، شاید وہاں جانے سے میرے کچھ سوالوں کا جواب مل جائے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی ملاقات نے میرے دل میں ایک نیا عزم پیدا کر دیا ہے۔ ماں اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا، تم جہاں بھی جاؤ، جو بھی کرو، بس یہ یاد رکھو کہ تمہیں کبھی خود کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تمہارا دل تمہارا سب سے بڑا رہنما ہے۔ رات دیر تک شہزاد اپنے کمرے میں جاگتا رہتا ہے۔ وہ بار بار ادیب کے الفاظ کو دہراتا ہے، زندگی کا مقصد دوسرے سے پوچھ کر نہیں ملتا، یہ وہ راستہ ہے جو تمہیں خود تلاش کرنا ہوگا۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ الفاظ کتنے سادہ ہیں مگر ان میں کتنی گہرائی ہے۔ شہزاد اپنی ڈائری نکالتا ہے اور اس میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ وہ پھر سے سوچ میں ڈوب جاتا ہے، کیا اس کی زندگی کا مقصد صرف فلسفے کی کتابیں پڑھنا اور ان کے بارے میں سوچنا ہے یا پھر کچھ اور؟ شہزاد کی آنکھیں بوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ سو جاتا ہے۔ خواب میں وہ ایک ویران راستے پر چل رہا ہوتا ہے، چاروں طرف دھندھی دھند ہے۔ اچانک دور سے ایک روشنی نظر آتی ہے۔ وہ روشنی کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں ایک درخت کے نیچے وہی ادیب کھڑے ہیں۔
ادیب شہزاد کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں شہزاد تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ مشکل ہے، مگر یاد رکھو ہر مسافر کی طرح تمہیں بھی اپنے قدموں کی چاپ کو پہچاننا ہوگا۔ اس راستے پر چلتے رہو، چاہیے تمہیں کہاں لے جائے، بس اپنی آنکھیں اور دل کھلے رکھنا۔ شہزاد حیران ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مگر سر کیا آپ میری مدد نہیں کر سکتے؟ میں کیسے جانوں کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ ادیب کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی ہے اور وہ دھیرے سے کہتے ہیں بیٹا تمہاری کہانی تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو تمہیں تمہاری کہکشاں تک لے جا سکتی ہے، بس اپنے دل کی سنو، اپنی سوچوں کو محدود نہ کرو۔ یہ کہتے ہی ادیب آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہو جاتے ہیں اور شہزاد کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی ابھی کوئی بات سمجھی ہو۔ اگلے دن شہزاد اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ اس کے قریبی دوست علی اور حمزہ ہمیشہ اس کی باتوں کو دلچسپی سے سنتے ہیں۔ وہ دونوں اس کیفے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور شہزاد ان کے ساتھ سیمینار کے بارے میں بات کرتا ہے۔ علی جو ایک عملیت پسند نوجوان ہے مسکراتے ہوئے کہتا ہے شہزاد تمہیں یہ سب چھوڑ کر عملی زندگی پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ فلسفہ، یہ خیالات، یہ سب کچھ محض خیالی باتیں ہیں۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹھوس کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر حمزہ بولتا ہے جو شہزاد کی سوچوں سے تھوڑا بہت متفق ہے، کہتا ہے نہیں علی، مجھے لگتا ہے کہ شہزاد جو کچھ کر رہا ہے وہ ابھی اہم ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ مقصد تلاش کرنے چاہیے، ورنہ ہم بھیڑ چال میں پھنس جائیں گے۔ شہزاد خاموشی سے دونوں کی باتیں سنتا ہے اور پھر دھیرے سے کہتا ہے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو راستہ چنا ہے وہ مجھے خود سمجھنا ہوگا۔ یہ دنیا ہمیں اکثر سکھاتی ہے کہ کامیابی کا مطلب پیسہ، شہرت یا عمدہ ہونا ہے، مگر میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا حقیقی مقصد کیا ہے۔ شہزاد کے دل میں ایک نیا عزم بیدار ہو چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اب اس نے جو سفر شروع کیا ہے وہ اس پر چلنا آسان نہیں ہوگا، اگر وہ تیار ہے۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ شہزاد اپنے دوستوں سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ شاید میرا یہ راستہ سب کی سمجھ میں نہ آئے، مگر مجھے اس پر چلنا ہی ہوگا۔ میں اپنی کہکشاں کی تلاش میں ہوں اور اس سفر پر میں اکیلے ہی چلوں گا۔ یہ کہہ کر شہزاد اپنے دوستوں سے رخصت لیتا ہے اور واپس گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت اور آنکھوں میں ایک نیا جوش ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت دوبارہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر شہزاد اپنی ڈائری میں ایک جملہ لکھتا ہے کہکشاں تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر اندھیری گلی سے گزرنا ہوگا، ہر خواب کو سچائی میں بدلنا ہوگا، اور میں تیار ہوں۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ شہزاد کی کہانی کس رخ پر جاتی ہے۔ کیا وہ اپنے سفر کو جاری رکھ پائے گا؟ کیا وہ اپنے سوالات کے جواب تلاش کر سکے گا، یا اسی طرح مزید الجھنوں میں مبتلا ہو جائے گا؟ یہ ہم کل کی آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔